कसम उस वक्त की बाय अबू याह्या एपिसोड 2 पार्ट 2। जदीद साइंस की तरक्की ने ऐसी खूरबीनें ईजाद कर दी और ऐसे तरीके वजूद में आ गए कि ज़िंदगी की सादा तरीन अक़साम की इंतहाई जुज़ी तफसील भी हमारे सामने आ चुकी है। इस साइंसी तरक्की का सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि ज़िंदगी अपनी सादा तरीन शक्ल में भी इतनी ही पेचीदा है कि इर्तिका का नज़रिया इसकी वजाहत नहीं कर सकता कि ऐसी पेचीदगी इतनी बुनियादी सतह पर कैसे मौजूद हो सकती है। नाइमा ने फौरन मुदाखलत करते हुए कहा, मैं बताती हूँ कि ये पेचीदगी कैसे मुमकिन है। दरअसल एक तवील अरसे तक जो करोड़ों बल्कि अरबों साल पर भी मुहित हो सकता है, जिंदगी की किसी भी सतह पर अनगिनत और पे दर पे आने वाली तब्दीलियां इसको मुमकिन बना सकती हैं। इसकी मिसाल ये है कि जी मुझे मालूम है कि वो मिसाल क्या है। अब्दुल्ला ने इसकी बात बीच से काटते हुए कहा, अगर कुछ बंदर टाइपराइटर पर बिला सोचे समझे उंगलियां मारने लगें और अरबों साल तक मारते रहें तो ऐन मुमकिन है कि वो किसी शाहकार नज़म को टाइप कर ही डालें। मगर ज़िंदगी की तमाम तर पेचीदगियों को तो छोड़ दीजिए, ज़िंदगी के बुनियादी जुज़ डीएनए में मौजूद मालूमात को अगर किताब की शक्ल में तरतीब दे दिया जाए तो लाखों सफ़ात पर मुश्तमिल वो किताब वजूद में आएगी जिसका हर लफ्ज़, हर सतर और हर बाब बल्कि पूरी किताब ही बामायनी, बामकसद और मुकम्मल तौर पर मरबूत है। फिर वो कहते हुए नाइमा से मुखातिब हुआ, आप जानती हैं कि किसी इत्तफाक के तहत ऐसी बामायनी किताब को वजूद में लाने के लिए इन बंदरों को कितने साल टाइपिंग करनी पड़ेगी। फिर वो अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए बोला, रियाजी का इल्म ये बताता है कि अगर इसके लिए दरकार वक्त इतना ज़्यादा है कि अरबों को खरबों बरस से ज़रब दे दिया जाए, तब भी ये वक्त ऐसी तख्लीक को इत्तफाकी तौर पर वजूद में लाने के लिए कम है। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। ये कहकर अब्दुल्ला ने जेब से कलम निकाला और मेज़ पर रखते हुए कागज़ पर नाइमा का नाम अंग्रेज़ी में लिखते हुए कहा, अंग्रेज़ी ज़बान में कुल 26 हरूफ तहज्जी होते हैं और आपका नाम इनमें से 5 हरूफ तहज्जी को एक ख़ास तरतीब से लिखने से बनता है। इल्मे रियाज़ी में ऐसी किसी शह के तरतीबो तबादला या परमुटेशन मालूम करने का एक फ़ॉर्मूला होता है। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने फ़ॉर्मूला लिखा और इससे हासिल होने वाले अदद को कागज़ पर बड़ा बड़ा लिखते हुए कहा, किसी बंदर को महज इत्तफाक की बुनियाद पर अंग्रेज़ी ज़बान के 26 हरूफ तहज्जी में से 5 हरूफ पर मुश्तमिल आपका नाम लिखने के लिए 78,93,600 की तादाद में 5 हरफी मुनफरिद अल्फाज लिखने होंगे। तब कहीं जाकर ये बात यकीनी होगी कि इन कमवा बेश 80 लाख अल्फाज में से एक लफ्ज़ नाइमा होगा। नाकाबिले यकीन, इस्माइल साहब ने हैरत और इस्तेजाब के आलम में कहा तो अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, ये तो एक लफ्ज़ का मामला है। बात अगर एक पूरी मुरत्तब किताब की हो जिसका हर लफ्ज़ दूसरे से, हर पैराग्राफ अगले से और हर बाब आगे पीछे के तमाम अब्वाब से पूरी तरह मरबूत हों, तो फिर इसे इत्तफ़ाक़न तरतीब में आने के लिए इतना ज़्यादा वक्त चाहिए होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अरबों खरबों के अल्फाज इस गिनती में ऐसे ही हैं जैसे हज़ारों साल की दास्तान में इब्तदाई चंद सेकंड। जबकि हकीकत यह है कि ज़िंदगी हमारी जिस ज़मीन पर पैदा हुई और सादा से पेचीदा तरीन शक्लों में मौजूद है, वहाँ किताब ज़िंदगी कहीं ज़्यादा ज़ख़ीम मगर इतनी ही मरबूत व मुरत्तब है। और दूसरी तरफ सानहा ये है कि इस मासूम ज़मीन की उम्र सिर्फ 4 अरब साल है। खुद इस कायनात की उम्र 13-14 अरब साल से ज़ायद नहीं। ये नामुमकिन है कि ज़िंदगी इतनी कामिल शक्ल में एक जगह पर इतने मुख्तसर वक्त में ज़हूर पज़ीर हो जाए। इसलिए साइंस जिस तरह की कायनात का तारुफ करा रही है, इसके बारे में ये दावा करना कि ये इत्तफाक से वजूद में आई है, ज़िंदगी भी इत्तफाक से वजूद में आई और ज़िंदगी की तमाम अक़साम अपनी तमाम तर पेचीदगियों के साथ इत्तफाक से वजूद में आई, या फिर एक बेजान, बेशऊर और बेइरादा मैकेनिज़्म हयात व कायनात के इस बेमिसल निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। ये दावा कोई चाहे तो अपना दिल मुतमईन करने के लिए कर ले, मगर अक्ल इस दावे को कबूल नहीं करती। नाइमा को मालूम हो चुका था कि इसे मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तरकश का आखिरी तीर निकालकर इसने चला ही दिया। मुझे मालूम है कि इर्तिका पर बहुत लोग तनकीद करते हैं, मगर साइंसदानों की अक्सरियत बहरहाल इर्तिका को ही मानती है। जी हाँ, मुझे भी मालूम है, अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर इसकी कोई साइंसी वजह नहीं है, बल्कि इसकी वजह बहुत सादा है। वो ये कि खुदा को ना मानना अपनी ज़ात में एक मजहब है। इर्तिका इस मजहब का बुनियादी असूल है।
جو لوگ تنقید کو نہیں مانتے، اس کی وجہ معقولیت نہیں بلکہ وہ تعصب ہوتا ہے جو ہر مذہبی انسان کو اپنے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ایک کٹر مذہبی رہنما اور ایک ملحد سائنسدان میں کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں طور پر متعصب ہوتے ہیں۔ ایسے سائنسدان دراصل خالق کو نہیں ماننا چاہتے، اور خالق بھی وہ جو مسیحت اور بائبل کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کی نمائندگی اہل کلیسا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ دراصل مسیحیت نے انسانیت اور خاص کر سائنسدانوں، فلسفیوں اور دانشوروں کے ساتھ قرون وسطیٰ میں وہ سلوک کیا ہے کہ اب وہ لوگ کسی طور مسیحیت اور کلیسا والے خدا کو قبول نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام کی فطری تعلیم اور اس کا عقلی استدلال جب انسانیت کے سامنے آئے گا تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور نائمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو اس کا بھی یقین ہے کہ آپ بھی خدا کے وجود پر قائل ہو چکی ہیں، اور آج نہیں ہوئی ہیں تو بہت جلد ہو جائیں گی۔ نائمہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں اور شاید ان کا جواب دینا آپ کے لیے ممکن بھی نہیں، لیکن اس موضوع پر کبھی بعد میں بات کریں گے، اس وقت تو آپ لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ باہر آ کر وہ سیدھا فون کے پاس آئی اور فارحہ کا نمبر ملانے لگی۔ نائمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور فارحہ نائمہ کے سامنے بیٹھی ہوئی اسے تکے جا رہی تھی۔ نائمہ آج کے واقعے کی پوری رودات فارحہ کو سنا چکی تھی۔ یہ داستان سننے کے بعد فارحہ دل میں تو بہت خوش تھی، مگر اپنی سہیلی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ سنجیدہ شکل بنائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کر دوں؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم نہیں جانتی کہ آج جب وہ بول رہا تھا تو نانا ابو کے چہرے پر کیسی خوشی تھی۔ لگتا تھا کہ ان کی اولاد میں نہیں ہوں بلکہ وہ ان کی اولاد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اولاد تو تم ہی ہو اور تم ہی رہو گی، مگر تمہارا خیال یہ ہے کہ عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کرنے پر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میں یہ کر دوں گی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن نانا ابو نے انہیں بلا لیا تو کیا ہوگا؟ تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جاہل کہیں کا۔ نائمہ کی اس بات پر فارحہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، خیر جاہل تو نہ کہو انہیں، بیچارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جیسا کہ تم نے آج کی رودات سنائی، کچھ نہ کچھ وہ دیگر چیزوں سے بھی واقف ہیں۔ نائمہ نے نظر اٹھا کر فارحہ کو غور سے دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کی عزیز سہیلی اس کی طرف تھی یا عبداللہ کی طرف۔ فارحہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی، یار میں چلتی ہوں، مجھے گھر جا کر کھانا بنانے میں امی کی مدد کرنی ہے۔ تم نے بلایا تھا تو میں آ گئی، ویسے تمہارا کام ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور نائمہ کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھ سے کبھی کہا تھا تم خدا کو اس لیے نہیں مانتی کہ تمہارے لیے سچائی اپنے تعصبات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے جاننے کے بعد تنہائی میں سوچنا، کیا ابھی بھی تمہارے لیے سچائی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے؟ اور ہاں، وہ ایک لمحے کے لیے رک کر بولی، تم میں اور کرن میں بہت فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم میں اور کرن میں بہت فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر فارحہ کمرے سے نکل گئی۔ نائمہ ایک مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر ساکت بیٹھ گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی سہیلی اس سے کیا کہہ کر گئی ہے۔ اسے یہ جاننے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سچائی اب اس کے لیے اہم ترین چیز نہیں تھی۔ عبداللہ سے شکست قبول نہ کرنا اس کے لیے اہم ترین بات بن چکی تھی۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنی ڈائری نکالی۔ اس کے پہلے صفحے پر اس نے بڑے فخر سے لکھ رکھا تھا، میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نائمہ کچھ دیر تک اپنی تحریر پڑھتی رہی۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ کالج میں دیگر لڑکیوں اور اساتذہ سے مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ سب تعصبات کے اسیر ہیں۔ پھر وہ مذہبی لوگوں کے اختلاف اور عناد کی داستان سنا کر اور ان کے مذمومات کی کمزوریاں سامنے لا کر جب لوگوں کو لاجواب کیا کرتی، تب اسے اپنے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہر تعصب سے بلند ہو چکی ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ جہاں دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک اسی جگہ آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ آج سے پہلے اس کا واسطہ متعصب، نامعقول، انتہا پسندوں اور فرقہ پرستوں سے پڑا تھا۔ نائمہ نے ان کو ہمیشہ شکست دی تھی۔ آج پہلی دفعہ ایک خدا پرست اس کے سامنے آیا اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر گیا تھا۔ مگر کیا مجھے وہی کرنا چاہیے جو دوسرے کرتے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔
ہر شخص تعصب پر کھڑا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی چند بے معنی الفاظ بول کر اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دوں؟ وہ دھیرے سے بولی، سچائی میرے لیے ابھی بھی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ سچائی کا سفر اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ مگر میں منافق نہیں بنوں گی، میں سچ قبول نہیں کر سکی تو کم از کم سچ بول تو سکتی ہوں۔ مجھے عبداللہ سے شدید نفرت ہے، مگر جو اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کاش میرے لیے سچ کا سفر کچھ آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی چھلکے اور چہرے سے ڈھلکتے ہوئے اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے فون اٹھایا اور السلام علیکم کہا۔ دوسری طرف سے فارعہ کی آواز آئی، عبداللہ بھائی، میں فارعہ بات کر رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عبداللہ کو فارعہ کی آواز سن کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ فارعہ کے پاس اس کا نمبر تھا، نہ کبھی اس نے اس سے پہلے سے فون کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اسے فون کرنے کا کیا سبب ہے، لیکن اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور جواب میں کہا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے دراصل آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فرمائیے۔ وہ بات یہ ہے کہ فارعہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، نائمہ دراصل بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اس سے آپ سے کچھ پرابلم ہے۔ عبداللہ کے دل پر ایک کچوکا لگا مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ دراصل وہ مذہب سے کچھ باغی ہے اور آپ بہت مذہبی ہیں۔ اس کے نانا اور امی سے بھی آپ بہت قریب ہو چکے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نائمہ بچپن سے اپنے گھر میں محبت کا مرکز رہی ہے۔ لیکن اب آپ اس محبت کو کچھ شیئر بھی کرنے لگے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا؟ فارعہ نے رک کر کہا تو عبداللہ بولا، جی میں سن رہا ہوں۔ دراصل آپ نائمہ کو غلط مت سمجھیے گا، وہ طبعاً بہت با اخلاق لڑکی ہے، انسانوں سے اس کا معاملہ بہت ہمدردانہ رہتا ہے، اس کے باغیانہ نظریات اپنی جگہ، لیکن نہ وہ بدتمیز ہے نہ بدلحاظ۔ لیکن آپ کے معاملے میں اس کی سوچ کچھ جارحانہ ہو چکی ہے۔ اب اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن آپ کے گھر آنے سے وہ کچھ ڈسٹرب سی ہو جاتی ہے۔ شاید پچھلے دنوں وہ آپ سے الجھ بھی پڑی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بس ان کے کچھ سوالات تھے۔ اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز آپ اسے معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں، میں نے کسی بات کا برا نہیں مانا، نائمہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ جی ہاں، آپ بھی بہت اچھے ہیں، میری تو بڑی خواہش تھی کہ آپ دونوں کی شادی ہو جاتی۔ فارعہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لا علمی میں عبداللہ کے مندمل ہو چکے زخموں کو کھرچنے لگی ہے، مگر بس نائمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی کسی دولت مند گھرانے میں ہو۔ دراصل وہ نہیں چاہتی کہ جو محرومیاں اس کی والدہ نے جھیلی ہیں اب وہ جھیلے، اسی لیے اس نے آپ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کسی نے گھونسا مار دیا ہو، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ چکا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، جی میں سمجھ سکتا ہوں، بس میرا خیال یہ تھا کہ آپ نائمہ کی شادی تک اس کے گھر نہ جائیں تو وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کرے گی۔ فارعہ اپنا مدعا آخرکار زبان پر لے ہی لائی۔ آپ اطمینان رکھیے، نائمہ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، البتہ ان کی شادی کے بعد تو میں اسماعیل صاحب سے ملنے جا سکتا ہوں نا؟ یہ تو آپ کا بہت احسان اور بڑا پن ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر مت کیجیے، اور کچھ نہیں، بس شکریہ اور اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، عبداللہ نے بوجھل دل کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ خواب میں بے لباسی کی ذلت اور عبداللہ کے ہاتھوں شکست پر کم و بیش ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ نائمہ ایک دو دن تو ڈسٹرب رہی، لیکن پھر شادی اور اس کے بعد کی زندگی نے اس کے خیالات کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ اس رات نائمہ اپنی ماں کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی انہی خیالوں میں گم تھی۔ وہ تصورات میں خود کو یورپ اور امریکہ میں گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی ماں آمنہ بیگم کس قسم کے تفرقات میں مبتلا تھی۔ وہ بیٹی کی خواہش اور رشتے والی کے اصرار پر اس رشتے کے لیے راضی تو ہو گئی تھیں، مگر اب کچھ حقیقتیں ہولناک شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ رہی تھیں۔ پہلی فکر تو بیٹی کی جدائی کی تھی۔ ان کی کل کائنات نائمہ ہی تھی۔ اس کی خاطر عین جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کی والدہ زندہ تھیں جو نائمہ کو سنبھال سکتی تھیں۔ انہوں نے بے حد اصرار کیا تھا کہ آمنہ بیگم دوسری شادی کر لیں۔ آمنہ بیوہ صحیح مگر بہت اچھی شکل و صورت کی تھیں۔ رشتے بھی آ رہے تھے، نائمہ کو نانا نانی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ زندگی کو ایک دفعہ پھر نئے سرے سے شروع کر دیں۔ گزرتا وقت ان کے جس نشیمن پر بجلیاں گرا کر اسے راکھ بنا چکا تھا، اس راکھ سے وہ ایک نیا گھر اوندہ پھر تعمیر کریں۔
مگر انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں پر اپنی بیٹی کو ترجیح دی۔ اسے بے پناہ محبت کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا۔ وقت کیسے گزرا اور کیسے ان کی چھوٹی سی نائمہ شباب کے دروازے پر آ پہنچی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور اب بیٹی کی جدائی کا وہ وقت آن پہنچا تھا جو ہر ماں پر بے حد کٹھن ہوتا ہے، مگر ان کے پاس تو نائمہ کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ پھر جہاں نائمہ کی شادی ہو رہی تھی وہ اتنا بڑا گھرانہ تھا کہ اس گھر میں بیٹی سے ملنے کے لیے جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑنے والا تھا۔ ہونے والا داماد ملک سے باہر پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ بیٹی کی محبت میں انہوں نے داماد کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس رشتے والی خاتون کی بات پر بھروسہ کر لیا تھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو لے کر ملک سے باہر شفٹ ہو جاتا، پھر تو وہ برسوں کے لیے اپنی بیٹی کی صورت کو ترس جائیں گی۔ انہیں بے اختیار عبداللہ کا خیال آیا، اگر یہ شادی اس سے ہو رہی ہوتی تو ایک فکر بھی انہیں دامن گیر نہیں ہوتی۔ وہ اب اس سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ وہ انہیں اپنے بچوں جیسا لگنے لگا تھا، پھر اس کا تو کوئی اور تھا بھی نہیں۔ ایسے میں اپنے گھر میں ہی رکھ لیتی، اب میری بیٹی ہمیشہ میرے پاس ہی رہتی۔ پچھتاووں نے انہیں اپنے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان سے دامن چھڑانے کے لیے وہ شادی کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگی تو تفکرات نے انہیں آ گھیرا۔ نائمہ کے سسرال والوں کے رنگ ڈھنگ سے انہیں کافی پریشانی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے کلب میں 2000 لوگوں کو بلا کر ولیمہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جواب میں انہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 500 لوگوں کو بھی بلانا پڑ گیا تو شادی کی بیشتر رقم اسی میں خرچ ہو جائے گی۔ وہ جتنا بھی جہیز اور زیور بنا لیتے، ان لوگوں کے مقابلے میں وہ بہت کم اور معمولی سا نظر آتا۔ زیور سے انہیں کچھ یاد آیا تو برابر لیٹی نائمہ سے انہوں نے سوال کیا، بیٹا، وہ تمہارے پاس ایک بڑا وزنی سونے کا لاکٹ اور چین تھی، وہ کہاں ہے؟ نائمہ اس وقت تصورات کی دنیا میں نیا گرافائلز کی سیر کر رہی تھی۔ اس اچانک سوال سے اس سے ایسا لگا جیسے کسی نے آبشار کے کنارے سے نیچے دھکا دے دیا ہے۔ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا جواب دے۔ وہ سچ بتاتی تو والدہ سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی۔ خیر، ماں کو تو کسی طرح منا ہی لیتی کہ لاڈلی بیٹی تھی، مگر یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک اچھے کام کو کسی کے علم میں لائے، مگر اب کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑنا تھا۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا تو آمنہ بیگم مزید گویا ہوئی، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا بھاری لاکٹ اور چین ہے، کیوں نہ اس کی جگہ ایک سیٹ بنوا لیا جائے۔ سیٹ کا نام بڑا ہوتا ہے، چین لاکٹ تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے۔ ان کی بات سن کر نائمہ کو ایک بات بنانے کا موقع مل گیا۔ اس نے ماں سے لپٹتے ہوئے کہا، امی، وہ لاکٹ تو مجھے اتنا پسند ہے کہ کچھ حد نہیں، میں کسی قیمت پر اسے نہیں لوں گی، میں اسے اپنے ساتھ ایسے ہی لے کر جاؤں گی، آپ کچھ اور کر لیجئے۔ یہ کہہ کر نائمہ کی جان تو چھوٹ گئی، مگر بیٹی کے جواب سے آمنہ بیگم کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ نائمہ بھی بہت زیادہ دیر تک نہ جاگ سکی۔ ایک دفعہ پھر نائمہ اسی میدان میں کھڑی تھی، بغیر کسی خوف اور پریشانی کے وہ ہر جگہ اڑتی پھر رہی تھی۔ یہ حسین مناظر اس کی طبیعت پہ اتنا سرور اور نشاط بھر رہے تھے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے اور ہمیشہ وہ یوں ہی اڑتی رہے۔ اچانک اس کے اڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک دفعہ پھر وہی ہیولا اس کے سامنے تھا۔ اس دفعہ نائمہ کے دل میں اسے دیکھ کر کوئی خوف نہیں آیا، بلکہ ایک تجسس تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں اس سوال کا جواب جلد ہی مل جائے گا۔ یہ بتاؤ، کیا تم سچائی جاننا چاہتی ہو؟ مگر مجھے تو سچائی معلوم ہے۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم دھوکے میں جی رہی ہو۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ لوگوں کو کس چیز سے بچانا چاہیے۔ میں سمجھی نہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کائنات کے مالک کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تو ایک ہی کو بچا سکی، ہو سکے تو باقی لوگوں کو تو بچا لے۔ ہاں، کہا تھا۔ تو پھر سن لو، جس بچے کو تم نے بچانا چاہا تھا، اسے 2 دن بعد موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر بچانا ہے تو لوگوں کو اس بات سے بچاؤ کہ وہ اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ وہ بے لباس ہوں، کیونکہ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کا لباس بن جائے گی۔ یہ سنتے ہی نائمہ کی نظر اپنی طرف لوٹی اور یہ دیکھ کر وہ لرز اٹھی کہ ایک دفعہ پھر وہ بے لباس ہے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوئی ہی نہیں۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایسے بے تکے خواب کیوں دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر وہ اسی ادھیڑ بن میں مصروف لیٹی رہی۔ اچانک مسجد سے فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ نائمہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی، واش روم جا کر وضو کیا اور نہ جانے کتنے عرصے بعد فجر کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔
نائمہ کالج میں سارا دن کھوئی کھوئی رہی، وہ اس خواب کے مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار اس نے پھر نفسیات کے علم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ لائبریری جا کر اس نے کئی اور کتابوں کے علاوہ سیگمنٹ فرائڈ کی کتاب دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز نکال کر پڑھنا شروع کی۔ یہاں اس کے سارے سوالوں کا جواب تھا۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ جواب بالکل واضح تھے۔ یہ دبی ہوئی خواہشوں، لاشعور میں پوشیدہ اندیشوں، غصہ اور نفرت کے ان افکار و خیالات، بھولی ہوئی یادوں، روزمرہ پیش آنے والے واقعات جن کو ہم شعور سے تحت الشعور اور تحت الشعور سے لاشعور کے خانے میں ڈال دیتے ہیں، ان سب کی مشترکہ پیداوار ہوتے ہیں۔ خواب کا ظاہری پہلو اہم نہیں ہوتا، بلکہ خواب کا ظاہر کچھ اور حقائق کا ایک علامتی اظہار ہوتا ہے۔ خواب کا مطلب سمجھنے کے لیے خواب کے ظاہری پہلو کی بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کن حقائق یا خیالات کو علامتی طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے حقائق کی تلاش اپنی زندگی کے واقعات، مشاہدات، جذبات اور ماضی و حال میں تلاش کرنا چاہیے۔ علم نفسیات اور خاص کر فرائڈ کو پڑھنے کے بعد اس پر ساری بات بالکل واضح ہو گئی۔ یہ خواب مذہب اور اہل مذہب سے اس کی نفرت، معاشرے کی طرف سے خدا اور مذہب کا ڈراوا، مادی ترقی اور دنیا کی تعیشات کی اس خواہش، سچائی کی تلاش میں اس کا سفر، اس کی شادی کے بعد نئی زندگی جو آزادی اور تفریح سے آراستہ تھی، ان سب کا مجموعہ تھا۔ یہ لاکٹ اور اس عورت کی مدد والی باتوں و بہرحال واقعات تھے جو پیش آئے۔ ان سب چیزوں کو جوڑ کر اس کا دماغ مطمئن ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ٹیبل پر سر رکھ کر ریلیکس ہونے لگی۔ اس کا سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے ہر چیز کو سمجھ لیا تھا۔ اب کوئی فکر اور تردد اسے دامن گیر نہیں تھا۔ وہ اس اطمینان کی کیفیت میں تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ خواب کے اس پورے مجموعے میں وہ ایک چیز کو بالکل نظر انداز کر گئی تھی، جس کی حیثیت ایک اطلاع کی تھی۔ وہ یہ کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا تھا، وہ 2 دن بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ اس بات کو ذہن سے جھٹکنے اور اہمیت نہ دینے پر مصر رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس عورت اور بچے کی مدد کرنے کے اگلے دن جب اس کے نانا کی چھٹی ہوئی تھی تو انتظامیہ کے آفس میں گئی تھی۔ وہاں وہی شخص موجود تھا جس سے اس نے بچے کے متعلق بات کی تھی۔ اس نے نائمہ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ اس بچے کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی کافی دلیل تھی کہ خواب میں اس کے برعکس جو بات کہی گئی تھی، نائمہ اسے ذہن کی ایک کارستانی سمجھ کر بھول جائے۔ نائمہ خود بھی اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ہیولا نائمہ کے سر پر پھر سوار ہو گیا۔ اس سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اس بات کی تردید ہو جائے۔ اچھا ہے دل کا یہ شک بھی دور ہو جائے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی کسی باتوں اور خوابوں کو بالکل اہمیت نہ دے۔ نائمہ نے دل میں سوچا۔ پھر وہ لائبریری سے اٹھی اور سیدھی اسی ہسپتال جا پہنچی جہاں اس کے نانا ایڈمٹ تھے۔ وہ انتظامیہ کے دفتر تک آئی۔ اس وقت وہاں کوئی اجنبی شخص ڈیوٹی پر تھا۔ وہ شخص نہیں تھا جس سے اس نے بات کی تھی، لیکن اس نے اپنا مسئلہ اس آدمی کو بتایا کہ اس تاریخ کو ایک بچے کا آپریشن ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ انتظامی دفتر کے کارکن نے اسے ریکارڈ آفس جانے کا کہا جہاں مریضوں کے ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ریکارڈ روم میں کھڑی تھی۔ اسے نہ اس عورت کا نام معلوم تھا نہ اس بچے کا، صرف تاریخ آپریشن اور رقم جو اس نے جمع کروائی تھی یاد تھی۔ یہ ایک مشکل کام تھا، مگر اپنی خوبصورت شخصیت کی بنا پر اسے یہاں بھی لوگوں سے تعاون لینے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک شخص کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اس کی دی ہوئی تاریخ میں تلاش اور جستجو کرنے لگا۔ اس نے اکاؤنٹس کے دفتر سے بھی مدد لی۔ بات چونکہ بہت زیادہ پرانی نہیں تھی، اس لیے تقریباً نصف گھنٹے میں ہی معاملہ واضح ہو گیا۔ جس تاریخ میں نائمہ نے پیسے جمع کروائے تھے، اس تاریخ اور رقم کی مدد سے بچے کو ڈھونڈ لیا گیا۔ اسی روز اس بچے کا آپریشن ہوا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ اس بچے کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، مگر 2 دن بعد اس بچے کی طبیعت اچانک بگڑی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نائمہ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ ہسپتال سے سیدھی گھر آئی اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ماں نے کھانے کا کہا تو کہہ دیا کہ کالج میں دوستوں کے ساتھ کھا لیا تھا۔ وہ خاموش لیٹی صرف ایک بات سوچ رہی تھی۔ تحلیل نفسی اور خواب کی تعبیر کے نفسیاتی علم سے سب کچھ تو معلوم ہو گیا تھا، مگر یہ جواب کہیں موجود نہیں تھا کہ جو واقعہ خارج میں پیش آیا، جس کا نائمہ کو کوئی علم نہیں تھا، وہ ٹھیک ٹھیک دنوں کے تعین کے ساتھ نائمہ کو خواب میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس ہیولے نے یہ کیسے بتا دیا کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی محبوب ترین متاع کو بیچ دیا تھا، وہ ٹھیک 2 دن بعد مر گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ہتھوڑا بن کر بار بار اس کے دماغ پر ضرب لگاتا رہا۔
اسے لگ رہا تھا کہ نفسیات کے جس علم پر اسے بھروسہ تھا کہ وہ انسان کا تجزیہ کر کے اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے، جس فلسفے پر اسے اعتماد تھا کہ وہ کائنات کی ہر گتھی سلجھا سکتا ہے، وہ سارے علم ناقابل بھروسہ اور نامکمل تھے۔ سچائی اور حقیقت کہیں اور تھی، کسی برتر جگہ پر۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں پہلے خواب کے بعد پیش آنے والے واقعات گھومنے لگے۔ لباس تقویٰ کا جو مطلب عبداللہ بتا رہا تھا، اس سے اسے اپنی برہنگی کا مطلب سمجھ میں آنے لگا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جو دلائل عبداللہ نے دیے تھے اور جنہیں اس نے صرف اس وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ دشمن جاں عبداللہ کہہ رہا ہے، اب اس کی بنائی ہوئی فصیلوں کو توڑ کر اس کے دل و دماغ کی سلطنت میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ عبداللہ کی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ رسول وہ باتیں بتا سکتے ہیں جو ابھی پیش ہی نہیں آئیں، جیسا وہ کہتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اتنے اعتماد سے مستقبل کی خبریں اور ماضی کے واقعات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ نے کوئی فلسفیانہ نکتہ نہیں اٹھایا تھا، صرف حقائق تھے، وہ حقائق جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ یہ ایک حقیقت تھی کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا وہ 2 دن بعد مر گیا تھا۔ یہ بات اسے کسی طور معلوم نہیں تھی، مگر خواب میں وقت کے بالکل درست تعین کے ساتھ اسے یہ بات معلوم ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نائمہ کے سارے گھروندے ٹوٹ چکے تھے، مذہب کا دامن پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، فلسفے اور نفسیات کی مشکل کشائی آج مشکوک ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اس سے خدا کے وجود کے حوالے سے بحث و مباحثہ کرتا تو شاید کبھی اتنی جلدی نائمہ میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتا تھا جو اب آ رہی تھی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ نائمہ کی ذہنی ساخت اور نفسیاتی شخصیت پر حملہ باہر سے نہیں اندر سے ہوا تھا۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس نے نائمہ کے ہر دفاعی مورچے کو مسمار کر دیا تھا۔ اس کی پرانی شخصیت ایک دھماکے کے ساتھ فنا ہو چکی تھی۔ وہ جس تجربے سے حال ہی میں گزری تھی وہ بظاہر ایک خواب تھا۔ وہ چاہتی تو بآسانی اس خواب کو نظر انداز کر دیتی، مگر وہ بے حس نہیں تھی کہ ذہن کی گرہوں اور الجھنوں کو فراموش کر کے جانوروں کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ وہ سوچتی تھی، سوال اٹھاتی تھی اور جواب تلاش کیا کرتی تھی، مگر اب صرف سوالات رہ گئے تھے، جواب کہیں نہیں تھے، نہ انہیں جاننے کا کوئی ذریعہ بچا تھا۔ اس نے دوبارہ خواب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ خواب اسے اول تا آخر پورا یاد تھا۔ وہ اس کے ایک ایک جز کو دہرانے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا خواب ایک خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کیا گیا ایک مکالمہ تھا، اسے دیا گیا ایک واضح پیغام تھا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ اس ہیولے نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ کیا وہ سچائی جاننا چاہتی ہے۔ ایک لمحے میں نائمہ کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال کوندا، اگر یہ سب خدا کی طرف سے ہے تو اب اس مکالمے میں اگلی بات میں کروں گی۔ اگر کوئی خدا ہے تو مجھے جواب ضرور ملے گا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہاں میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ جیسے ہی سجدے میں گئی اس کا دل بھرایا، وہ روتے روتے کہنے لگی، پروردگار میں تجھے نہیں مانتی تھی، اس لیے کہ میرے بہت سے سوالوں کا جواب کہیں نہیں ہے۔ اس دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ یہاں عدل اور انصاف کیوں نہیں؟ اگر یہاں اندھے مادے کی حکومت نہیں اور تیرا حکم چلتا ہے تو پھر اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بلا سبب اتنی نعمتیں کیوں مل جاتی ہیں؟ تو ہے تو سچائی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ تو نے فلسفیوں اور مذہبی لوگوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو چاہیں کھڑے ہو کر تیرے نام پر کہہ دیں؟ تو خود کہاں ہے؟ تیری سچائی رہنمائی کہاں ہے؟ پروردگار، میں اپنے دل سے ہر تعصب اور ہر نفرت ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ مجھے ان کی رسالت کا یقین اس شخص نے دلایا ہے جس سے مجھے نفرت ہے، مگر وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں اس نفرت کے باوجود یہ اقرار کرتی ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر ابھی پورا سچ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میں اس خدا پر کیسے اعتماد کروں جو ظلم پر خاموش رہتا ہے؟ میں اس خدا سے کیسے محبت کر لوں جو محرومیوں کو جنم دیتا ہے؟ میں اس خدا پر کیسے یقین کروں جو سچ کھول کر نہیں بتاتا؟ نائمہ بہت دیر تک روتی رہی اور مسلسل سجدے میں یہ دعا کرتی رہی۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ویڈیو جو ہے چوتھے باب کے ساتھ بنائی جائے گی، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔